बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन एक और नए और फ्रेश एपिसोड के साथ हम आपके सामने हैं, और आप जब हमें लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अभी मुझे लाइव कमेंट्स में, जो हमारे यूट्यूब का लाइव लिंक है, वहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं। तो मैं आगाज़ में गुजारिश कर दूं कि जब आप यहाँ पे आएँ तो आप कंप्लीट और अपनी बात को रब्त के साथ लिखें ताकि उसको हम शामिल कर सकें। टुकड़ों में डिफरेंट चीज़ें आएंगी तो वो शायद फिर क्यू में वो आगे पीछे हो जाए और फिर हम उसको शामिल ना कर सकें। आपको फॉर्मेट बताते चलें। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है आज का करने का काम। सवालात के जवाबात, वजीफ़ा जानने के बाद आज की किताब के हवाले से भी आपको बताया जाता है, और फिर मौजू पे भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज का भी मौजू हमारा बड़ा खूबसूरत है। पिछले चंद प्रोग्राम से हमारी एक सिलसिला, एक कड़ी सी बनी हुई है कुरान करीम की तिलावत के हवाले से, कुरान करीम के नज़ूल के हवाले से, कुरान करीम को पढ़ने के हवाले से। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। एक और बड़ी अहम बात जो कि हमें जाननी चाहिए कि कुरान को हम पढ़ें कैसे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की अदायगी की जो बातें थी, जो तरीका था, जो उन्हें करके दिखाया, जिस तरह से वो तिलावत किया करते थे, सहाबा कराम को जिस तरह समझाया करते थे, सहाबा कराम कैसे पढ़ा करते थे और हमें किस तरह से सबक लेना चाहिए, इन चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा सेगमेंट है आज ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी, और हम दोनात शामिल किए जाएंगे। हमारा सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज अभी आप देखेंगे जैसा कि स्क्रीन पे हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के इश्तराक से सुबह वतन का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम आप तक हम प्रेजेंट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर आपने कॉल करनी है तो यूनियन नंबर आपको याद हो चुका है, मैं दोहराता चलूँ, 0421117000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए और हमसे गुफ्तगू कीजिए अपने सवालात के जवाबात जानने के लिए, अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम आपने लाजमी बंद करना है ताकि गुफ्तगू प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके साथ अगर आप व्हाट्सएप पे हमें अपना ऑडियो मैसेज भेजना चाहते हैं या लिख के अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है 0321565200, यानी 0321-565-200। आप यहाँ पे हमें लिख भेजिए। और अगर आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो आप इन दोनों नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके सामने हैं। पीर और जुमेरात के रोज़े के हवाले से मैं जिक्र करता हूँ, सुन्नत है, हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ। तो जनाब पीर और जुमेरात के रोज़े के हवाले से पाबंदी, और थोड़ी सी ये बात आप जहन में रखें कि मौसम अब बदलने वाला है, आगे रमज़ान के रोज़े भी आने वाले हैं। सो इस सेशन में आप जितने रोज़े रख सकते हैं, आखिरी 10 दिनों में तो जिस तरह आपको पता है कि उसमें वैसे ही हमें रोज़ों के बारे में क्या तालीम मिली है, तो इन चंद दिनों में फ़ायदा जितना उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुस्सलाम अजीज़ साहब, मारूफ कारी हैं और उस्ताद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हमारे साथी और जोड़ीदार हमारे, जिस आप मोहब्बत से हमें लिख भेजते हैं तो इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े साहब आपने देखा आज यूनिक हो गया है बड़ा, ब्लैक, मैंने भी ब्लैक, आपका भी ब्लैक, कारी साहब का भी ब्लैक, लेकिन अंदर आपने मेरी तरह ब्लू पहना है, मैंने ऊपर ब्लू पहन लिया। सब मिलती जुलती चीज़ें। ठीक ठीक सर, आपसे गुजारिश है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज़। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سبحان اللہ. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا. ما شاء الله ما شاء الله. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون
الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इतनी खूबसूरत तलावत। और मैं आपको बताऊं कि सुबह वतन की हमारे रिकॉर्ड प्रोग्राम है आज का, कि जब से सुबह वतन ऑन एयर है आज पहली मरतबा इतनी तवील तलावत हमने माशाअल्लाह सुनी है, वरना हमारा एक स्पैन छोटा था। लेकिन जब उस्ताद आएँ तो फिर उस्तादों का हक बनता है कि वो प्रॉपर तरीके से जितना चाहें वो उतना पढ़ें भी, और हमें सुनने में भी बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी साहब क्या खूबसूरत अदायगी। वक्त चूँकि कम है तो मैं चाहूँगा चंद सतूर में खुलासा काइंडली बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। कारी साहब हमारे बड़े हारदिल अजीज़ कारी साहब हैं माशाअल्लाह। लेकिन नाम के आगे अजीज़ी भी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, उस अजीज़ी के अलावा भी हमें बड़े अजीज़ हैं। तो कारी साहब ने जो तलावत फरमाई है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी ये कलाम है जी, उसने अपनी कुछ सिफ़ात का बयान किया है। जिस हस्ती पर कुरान नाज़िल किया है उसकी चंद सिफ़ात का तज़किरा किया है, और फिर इस कुरान को पढ़ने वालों की सिफ़ात का तज़किरा किया है, और फिर इस कुरान को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए उनका तज़किरा है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान को हक़ के साथ नाज़िल किया है, और आपने महबूब की सिफ़त बताई कि वो खुशखबरियाँ देने वाले हैं और डराने वाले भी हैं। जन्नत की, अल्लाह के इनामात की, अल्लाह की रहमत की खुशखबरियाँ देते हैं, और जहन्नम से, उसके अजाब से, उसकी कैद से डराते भी हैं। ठीक। फिर आगे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरे बंदे वो भी हैं जो इस कुरान को जब सुनते हैं ना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, यकीनन, और दिल नरम हो जाते हैं, वो सजदे में गिर जाते हैं, यकीनन। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं कि ये सारी बादशाहत उसकी है, इस बादशाहत में किसी का कोई एक तिनका भी नहीं है, और वो मालिक इतना ताकतवर है कि उसको किसी की सहारे की भी ज़रूरत नहीं, किसी औलाद की भी ज़रूरत नहीं। ये सारी बादशाहत उसकी है। तो
تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اسی طرح قرآن پڑھاتا رہے آمین اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بہت یا رب خوبصورت ادائیگی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کہ مزید چیزیں ہم ایڈ کریں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کیونکہ کیوں بن جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ہم 10 بجے سے ہی کہتے ہیں کہ آپ کال پہ آ جایا کریں، تو ہم آپ کے پہلے کالر جو ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. جی آپ کی کال ریسیو کرتے ہوئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوید بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی یہ بہن الحمدللہ مسز ارشاد صاحبہ آپ پشاور سے کال کر رہی ہیں. 20 منٹ سے ہولڈ کیا ہوا تھا. سب سے پہلے مجھے خوشی ہوئی میری کال ملی. جزاک اللہ شکریہ ہولڈ روزانہ کرنے کا. ٹرائی کرتی ہوں، نہیں مل رہی ہوتی، بس شکر ہے آج لگ گئی. جزاک اللہ. حکم کیجیے آپ. اچھا جی، کوشچن میں ایک ہی کروں گی یا نہیں 2 بھی کر سکتی ہوں؟ اچھا اگر ایک ہی کر لیں تو ذرا مہربانی ہے آپ کی. اچھا یہ تو بڑا مختصر سا کوشچن ہے، نماز کے بارے میں ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ عشاء کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کا وہ رات سے لے کے صبح تک ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور تہجد کا جو ہے اس کے لیے کوئی خاص شرائط ہے یا پھر دیکھیں اگر میں رات کے 11-12 بجے عشاء کی نماز پڑھتی ہوں جی. تو ساتھ ہی تہجد پڑھ لوں یا اس کے لیے کہ سو کے اٹھنا یا تھوڑی سی نیند لے کے اٹھنا شرط ہے، یا پھر اگر رات کے 12-1 بجے میں عشاء پڑھ رہی ہوں تو ساتھ ہی تہجد بھی کر لوں؟ یعنی اس کے ٹھیک لیے ہے. کوئی خاص مجھے شرائط بھی بتا دیں. جی. اور اس کا ٹائم بھی، ویسے تو مجھے پتا تہجد تیسرے پہر میں زیادہ وہ ہوتی ہے، لیکن پھر چلیں. بھی مطلب آپ اس کا خاص کوئی ٹائم کوئی اس کے ساتھ مجھے بتا دیں. میں ابھی جواب لیتا ہوں. عشاء لیٹ ہو جاتی ہے تو عشاء کے ساتھ ہی تہجد کر لوں، یعنی کب سے شروع کروں؟ میں جی جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی، بہت شکریہ آپ نے ویٹ بھی کیا. تھینک یو ویری مچ. بڑی صاحب فرمائیے. 2 چیزیں ہیں، پہلی ہے عشاء کی نماز اور دوسری ہے تہجد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عشاء کی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھنا اچھا سمجھا ہے، پسند کیا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ رات 1-2 بجے تک آپ اس کو لے جائیں، یہ تو لیٹ ہو جائے گی. نماز فجر تک عشاء کی نماز کا ٹائم رہتا ہے، لیکن افضل وقت 1/3 رات تک ہے. تو 1/3 رات تو بہت پہلے ختم ہو جاتی نا. مثلا اگر 3 حصے کریں رات کے، آج کل 6 بجے شام ہوگی تقریباً، تو صبح 6 بجے فجر ہے، تو 12 گھنٹے کی رات ہوئی، تو 1/3 رات تو گزر جائے گی 9 بجے تک. تو رات کو 1-2 بجے تک اس کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائم ان لوگوں کا ہے جس کا کوئی عذر ہو، جی. کوئی سویا رہ گیا ہے، کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی بیمار تھا، تو وہ اس وقت پڑھے نا. تو اس لیے عشاء کی نماز کو اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اور باقی رہ گئی تہجد، تو اس کا وہ محترمہ خود ہی بیان کر رہی ہیں کہ افضل ترین وقت سحری کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آخری پہر رات کا جو وہ ہے افضل ترین وقت. باقی ادا اس کو جب چاہیں کر سکتے ہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو اماں جی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو آپ رات کے جس حصے میں بھی چاہیں دیکھنا، آپ اسی حصے میں آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو رات کے ہر حصے میں آپ نے تہجد پڑھی ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین وقت سحری کا وقت. سحری کا. ٹھیک ہے جی. آج کی کتاب جلدی سے آپ کو بتا دیں کیونکہ پھر کیو میں کالز بھی ہیں اور آپ کے سوالات بھی ہیں. آج کی کتاب ہے جی علم کیمیا کا امام. علم کیمیا کے موجد کون تھے، کیسے انہوں نے تجربات سے اس علم کو نکھارا، کیسے وہ کتابوں میں اور دلوں میں زندہ رہے، یہ کہانی آپ کو سب کچھ بتائے گی. اس سے طلبہ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہی دارالسلام کی کتب کا مقصد ہے. مایوسی میں ڈوبے نوجوان، ناقدری سے پریشان نوجوان، انہیں تحقیق اور مشاہدات اور تجربات کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے. سو نکالنا ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو. اس کے لیے بڑی خوبصورت موٹیویشن ہے یہ کتاب. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس، تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، اور آپ آن لائن darussalam.pk پہ جائیں اور یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ ریاست سیالکوٹ سے کال کریے. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میرا بٹی صاحب سے یہ سوال تھا کہ مجھے 1.5 مہینہ پہلے ڈیورس ہوئی ہے، اور میرے شوہر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ تم مجھ سے 3 شرائط سے طلاق ہو، تو اب وہ مجھ سے کرنے، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بٹی صاحب. 3 شرائط. آپ بہن دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا جملہ جو آپ نے کہا. تم مجھ سے 3 شرائط سے ڈیورس ہو، جن کے طلاق ہو. اچھا چلیں، تو 1 مہینہ پہلے یہ ہوا ہے؟ نہیں، 1.5 مہینہ. 1.5 مہینہ پہلے. شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بڑی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. جی اگر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاوند نے بیک وقت 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں،
تو یہ سنت نبوی کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ تو اب اگر خامد بھی پشیمان ہے اور بیوی صاحبہ کو بھی اب پشیمانی ہے کہ ہم نے حالات یہاں تک کیوں پہنچائے، دکھی ہیں، تو اب رجوع ہو سکتا ہے۔ 1.5 مہینے کا ٹائم 1.5 مہینہ ہے ابھی ہوا ہے، تو ابھی صلح کی گنجائش موجود ہے۔ خامد آئے، معذرت کرے اور گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو رضامند کر کے گھر لے جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ایسے خوبصورت قاری اور استاد موجود ہوں تو پھر بریک میں بھی بریک کا سا سما نہیں ہوتا، بریک میں بھی پروگرام کے چلنے کا ہی سما رہا ہے، اور ہم بڑی خوبصورت ان کی باتیں اور ان کے بارے میں جو قرآن کے حوالے سے جو ان کی خوبصورت ایک ادائیگی ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو لگا نہیں کہ بریک ہوئی، آن ایئر بریک تھی لیکن ہمارے اسٹوڈیوز میں بریک نہیں تھی۔ تو اسی سلسلے کو، خوبصورت سلسلے کو آگے لے کے بھی چلیں گے۔ ابھی بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کا کرنے کا کام کیا ہے، سر وہ بتا دیں۔ جی آج سارا پروگرام ہی قرآن پر ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ والدین، خوش نصیب والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کے مفسر بنا دیتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جس شخص نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، جس طرح خوبصورت آپ قاری صاحب ابھی کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت سیکھی، قرآن کے آداب سیکھے، قرآن کی تجوید سیکھی، اور پھر اس پر عمل بھی کیا، خود بھی عمل کیا، آگے بھی پھیلایا، البس والداہ تاج من نور مضؤہ مثل ضوء الشمس، اس کے والدین کو، والد اور والدہ دونوں کو اللہ ایسا نورانی تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہو۔ سبحان اللہ۔ سورج ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ایک سورج نکلتا ہے، اگر روشنی ہو جاتی تو وہ تاج والدین کو پہنایا جائے گا۔ وَيُقْصَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، جی، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی دولت، زیورات، ہیرے جواہرات ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اتنا قیمتی لباس۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھیں گے بِمَا كَسَبْنَا هَذَا، اللہ یہ انعامات ہم پر کس سلسلے میں؟ تو ان کو بتایا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ اللہ الْقُرْآنَ، اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے جس بیٹے نے قرآن پڑھا، سیکھا، پڑھایا، یہ اس کا انعام ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جس کے والدین کو یہ انعام ہے تو اس کے اپنے کیا ہوں گے؟ اپنے کیا انعامات اللہ اکبر، اس کے اپنے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کو اللہ نے حافظ قرآن بیٹا دیا۔ اب میرا آپ سے مشورہ ہے جی کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو حفظ کرا دیں، انشاءاللہ، نیت تو ایسا حفظ کرا دیں، انشاءاللہ تعالی، حفظ کروا دیں اور نورانی تاج پہنے آپ بھی۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں برکت دے اور آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ آمین۔ میں بتاؤں بلکہ بڑی صاحب کے تو ماشاءاللہ بیٹے حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب کے لیے تاج تیار ہے، ان کی اہلیہ کے لیے تاج تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ابھی ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، محمد فاروق صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں۔ سر فرمائیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اوہ، فرمانے سے پہلے شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی، چلیں دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا بڑی صاحب، کچھ کمنٹس یہاں سے اتنی دیر شامل کرتے ہیں، اور بڑی زبردست میرے پاس یہاں پہ کوسچنز اور رائے کے بارے میں۔ اچھا، نورین ہے جو نے سب سے پہلا کمنٹ کیا ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی، مجھے کچھ انکمپلیٹ لگ رہا ہے بہن، لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں وہ شامل کر لیتا ہوں۔ بہن لکھتی ہیں کہ انہوں نے صرف مکہ اور مدینہ میں نماز عید ادا کی ہیں، ہمارے پاکستان میں اور پاکستانی عورتیں نماز عید ادا نہیں کرتی موسٹ آف دا ٹائم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پر عورتوں کو
پردے کا صحیح انتظام ہونا چاہیے اور گھر مردوں کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ کیوں لے کر جائیں گے؟ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہاں پر. ہاں جی، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی عید کے لیے جانا چاہیے. جی. جس طرح ہم مکہ میں مدینہ میں پڑھتے ہیں عید، تو یہاں پاکستان میں بھی پڑھنی چاہیے. جی. اور میری بہن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تقریباً ہر عیدگاہ میں عورتوں کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے. جی. تو آپ تھوڑی سی تلاش کے ساتھ اپنی کسی بھی کالونی میں باس والی کسی ایسی مسجد سے رابطہ کریں جو خواتین کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں. پردے کا انتظام ہوتا ہے ان کے لیے، صفوں کا انتظام گھر کی کسی مرد کی ڈیوٹی لگائیں اور انتظام کریں اور پوچھیں اور پہنچیں. انشاءاللہ آپ کو یہ پاکستان میں بھی سہولت میسر ہے. ٹھیک ہے. ویسے ان کے دل کی لگن ہے، اچھی خوبصورت بات کی انہوں نے. محمد بشیر صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ سر الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس 5 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، اور صبح ان کو نماز پڑھانی ہوتی ہے صبح اٹھا کے نا. جی. تو ان کے ساتھ میں گھر پہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا مسجد میں جانا ضروری ہے؟ اگر میں چلا جاتا ہوں تو پھر وہ نماز کچھ پڑھ لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے یہ سوال ہے میرا بڑی صاحب. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب فرمائیے، جائیں مسجد میں یا گھر پڑھیں؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بھائی کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 2 بیٹیاں اچھی پرورش کر کے پال پوس کر بڑی کر دیں، بیاہ دی، شادیاں کر دی، اپنے گھروں میں چلی گئیں، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گی. تو یہ تو 5 بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے، خوش نصیب ترین والد ہے. تو ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کو جگائیں اور ساتھ بیگم صاحبہ کو بھی جگائیں اور بیگم صاحبہ کی ڈیوٹی لگا کے تو خود مسجد میں چلے جایا کریں. ٹھیک کہ بیٹیوں کی اب ذمہ داری آپ کی ہے جی، اٹھ گئی ہیں، اب نماز آپ پڑھائیں، میں جا رہا ہوں. تو ان کو نماز اہتمام کے ساتھ مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے. اور بچیاں جو نہیں پڑھ سکیں، مطلب نہیں دوبارہ سے ہو گئی ہیں، تو نماز پڑھ کے آ کے ان کو دوبارہ پھر اٹھا دیں. تو بیٹیوں نے تو گھر میں ہی پڑھنی ہے، ان کی نماز کا ٹائم ابھی باقی ہوگا، دوبارہ پڑھ لیں گے. تو بہرحال ان کو نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اکبر صاحب سوات سے ہمیں کال کریں جی. السلام علیکم محمد اکبر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی، شکریہ آپ نے کال کی. حکم کیجئے کیا پوچھیں گے؟ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے اپنا وضو کرتے تھے، وہ اس کا پورا ڈیٹیل بتائیے. اچھا میرا معلوم ہو گیا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا اپنا بیٹا ہے، میں اس کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم بولتے کہ ایسا مدرسہ ہو کہ اس میں تعلیم بھی اس کا ہو جائے اور مدرسہ بھی ہو جائے. اچھا جی ٹھیک ہے. چلیں شکریہ جی کال کیا. ابھی جواب لیتے ہیں. بڑی صاحب پہلا سوال تو یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کیا وہ طریقہ وہ جاننا چاہتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے؟ ان کا پانی لاؤ میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں. وضو لائے، پانی لایا تو دائیں ہاتھ سے بائیں پر ڈالا اور پھر دونوں کو دھویا 3 بار. پھر 3 دفعہ کلی کی، آدھا پانی منہ میں ڈال کے کلی کی اور آدھا ناک میں ڈال کے ناک کو بھی صاف کیا. پھر 3 دجلو لے کر منہ کو دھویا، ادھر سے لے کر ادھر 3 دفعہ. پھر بازو دھوئے کونیوں سمیت. پھر سر کا مسح کیا، سامنے سے شروع کیا اور واپس ادھر لا کر ختم کیا. ہمارے ہاں جو بعد میں دوبارہ پھیرتے ہیں ہاتھ وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے. تو یہ وضو ہے. انہوں نے کہا یہ ہے وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا. تو یہ طریقہ ہے سمپل سا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ بچے کو وہ دین کی تعلیم بھی دلوانا چاہتے ہیں، مدرسے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم بھی چاہتے ہیں. تو اب سوات میں مجھے علم نہیں ہے کہ ادھر کو مدرسہ ایسا ہو جہاں دونوں تعلیم ہوں. تو اگر پنجاب کی طرف آ جائیں تھوڑا سا تو یہاں پر تو تقریباً ہر مدرسے میں اہتمام موجود ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی کوشش کریں کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن مل جائے جو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے. ایک اور کالر ہیں غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کریے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے. سر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور ہدیتاً تحفتاً بھیجتے ہیں، اس میں یہ نام لینا ضروری ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ درود مقدس پڑھا یا درود تنجینہ پڑھا یا درود لکھی پڑھا؟ کیا یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ درود پڑھ کے ساتھ نام بھی لیں پھر بخشے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. بھٹی صاحب کاؤنٹنگ بتانا ضروری ہے. کس کو بھیجا کس کو ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ
پارسل بھیجنا درست نہیں ہے۔ جی دوسری بات یہ جو درود تنجینہ ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے درود نہیں ہیں۔ اچھا، ان درودوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور وہ درود پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سکھایا۔ اور صحابہ نے پوچھا باقاعدہ کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے جو باقاعدہ سکھایا وہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے پوری، اور اس میں 250 درود کے الفاظ جو خود بنائے ہوئے ہیں، اچھا 250 کے قریب۔ تو ایسی ان کی فضیلتیں بھی بے تحاشا اپنے پاس ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات نکلے ہیں، ان کا مقابلہ پوری دنیا کے دانشور بھی مل جائیں، تمام لکھنے والے کاتب حضرات مل جائیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھٹی صاحب، کیا یہ ٹھیک نہیں بات، یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی؟ جتنا نبی نے دے دیا، جتنا اللہ نے دے دیا، بس اتنا لے لیں تو کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا اس بچتا کے ہے؟ بعد پھر اللہ جانے لوگوں کو کیا ہے مسئلہ کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے اللہ پہ ہمیں چلائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا بھٹی صاحب، نرگس صاحبہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اسلامک نالج وعلیکم ہب السلام ایک آئی ڈی ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ کنیز فاطمہ ہے، اسرا احسن ہیں، نرگس صاحبہ اگین ہیں، دینی باتیں آئی ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی تلاوت کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ سب ہمارے ریگولر ویورز ہیں جو ہمیں لکھتے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز میں اس لیے کہتا ہوں کہ بند کر دیا کہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں دوبارہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند رکھیے گا۔ اچھا بھٹی صاحب، اسلامک نالج ہب لکھتے ہیں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، جی جزاک اللہ۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ اور مولانا صاحب بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، ہم آپ کا پروگرام، آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور کچھ سیکھتے بھی ہیں آپ، یہ بھی ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم وہ میسج پہنچائیں، جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا دے دیا اتنا ہی لے لیں، اس پہ ہی عمل کر لیں تو کافی ہے۔ تو آپ نے کچھ سیکھا وہ بھی بتائیے گا۔ اچھا آگے کنیز فاطمہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں کیا تیل لگا کے سر کا مسح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لکھتی ہیں کہ اقرا عرفان بات کر رہی ہوں، کہتی ہے میری والدہ کے لیے اور میری اسٹڈی کے لیے دعا کیجیے گا، ماسٹرز کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی دعا کروا اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے جی ہماری بہن کو۔ آمین آمین۔ ایک کالر ہیں جی عدنان صاحب فیصل آباد سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران صاحب کیسے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، شکر۔ حکم کیجیے، کیا پوچھنے والے ہیں آپ؟ ہاں جی سر، میں وضو کا طریقہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو ہم نے بتایا طریقہ، سر میں نے چینل ابھی اوپن کیا ہے۔ لے جی ابھی جلدی سے بتاتے ہیں دوبارہ، بہت شکریہ آپ نے کال کیا سر، جلدی سے طریقہ بتا دیں دوبارہ۔ وضو کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں 3 دفعہ یہاں تک، اس کے بعد پانی لے کے آدھا پانی منہ میں ڈال کے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈال کے ناک کی صفائی کریں، اس کے بعد 3 دفعہ چہرے کو دھو لیں، 3 دفعہ بازو دھو لیں، پھر سر کا مسح کر لیں، پھر بعد میں 3 دفعہ پاؤں دھو لیں۔ تو یہ مکمل ترین وضو ہے۔ اگر تمام اعضاء کو ایک بار بھی دھو لیں تو بھی پورا وضو ہے، اور 2 بار دھوئے تو بھی پورا وضو ہے۔ ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ جو سوال آپ نے میری بہن بھیجا، یہ ہم نے لاسٹ پریویس پروگرام میں بھی شامل کیا کہ میت کی چارپائی کے نیچے گندم رکھنا، آپ وہ کلپ دیکھ لیجئے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو یہ سوال ہم کر چکے ہیں۔ آگے کنیز فاطمہ صاحبہ لکھتی ہیں اگر کسی کو بار بار یورین کے قطرے آنے کا مسئلہ یا ایسا محسوس ہوتا ہو، اس کے باوجود کہ وضو کرنے کی بھی، تو اس کا شرعی حل کیا ہے؟ کیا وضو میں ہر ماس، اچھا یہ تو ایک علیحدہ ہے، اس کے بعد اینی وے یہ کمپلیٹ کر دیجئے۔ جی جس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا پچھلے پروگرام میں ہمیں کہا تھا کہ اس کو بواسیر ہے تو خون رستا رہتا ہے جسم سے، تو ایسا شخص ہر نماز کے ٹائم پر اپنا پیڈ انڈرویئر وغیرہ تبدیل کر لے اور وضو کر کے نئی نماز پوری پڑھ لے۔ اگر نماز کے دوران کا ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک نماز مکمل اسی ایک وضو سے پڑھ لے۔
ٹھیک اب نئی نماز پڑھے گا تو نیا وضو کرے گا, نیا سجدہ کرے گا, ہر طرح صفائی کر کے پھر دوبارہ نماز ٹھیک ہے. پڑھے مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن چونکہ ان کی بات انٹرلنک تھی تو اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تو فری ہو جائیں سوال سے. لکھتے ہیں کیا وضو میں ہیئر ماسک یا فیس ماسک لگایا جا سکتا ہے؟ تو ماسک لگائیں گے تو وضو کیسے ہوگا؟ ہاں, ہیئر ماسک اور فیس ماسک وہ ماسک کے اوپر سے وضو تو نہیں ہوگا نا. ہاں جی. تو چہرہ ایسی چیز ہے جس کو ہر وقت دھونے کا ہی حکم ہے. سر کے اوپر تو مسا ہے نا, جی جی, تو باقی اعضاء کو دھونے کا حکم ہے. پاؤں کے اندر جرابیں اگر پہنی ہیں تو ان کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں بشرطے کہ پہلے دھویا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو چہرے کے اوپر ماسک ہو, بازو کے اوپر ماسک ہو, تو اس کو تو اتار کے ہی وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وضو ہو اور ویسے اس پہ لگا لے تو وضو قائم رہے گا. ہاں, اس میں تو کوئی قائم رہے گا. ٹھیک ہے جی. لیجیے اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. پتہ نہیں, اب خیر یہ بھی جب میں بات کروں گا تب پتہ چل جائے گا. قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کا, ان کا میں ہاف شکریہ ادا کروں. اور آپ کو پتہ ہے جب میں ہاف شکریہ ادا کیا کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدھی ملاقات باقی ہے. سر پہلے سیشن میں آنے کا شکریہ, دوسرے سیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی, اور کچھ سیکھیں گے بھی ہم آپ سے ڈیفینیٹلی. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. پوچھیں ان سے ہاف ہے شکریہ یا کمپلیٹ ہے؟ بڑی صاحب بتائیں کیسا ہے شکریہ؟ فل شکریہ. یہ دیکھیں نا, اب کبھی کبھی بڑی صاحب ہماری نہیں سنتے. بڑی صاحب چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ کی. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی. جی گفتگو جاری رہے گی. بڑا خوبصورت ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم کو ہم کیسے پڑھیں. خود بھی سیکھیے, بچوں کو بھی سکھائیے, اپنے عزیز و اقارب کو بھی سکھائیے, اور کوشش کریں گے ہم کہ کیسے پڑھیں, پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.